बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी से प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगरी। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त आज़ाद कश्मीर जे पहिरें मरे में जेको आहे सो कश्मीर जे माण्हुनि फ़ैसिलो कयो पर फ़ैसिले क़बूल करण खां इनकार करे छॾियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जेको आहे सो धांधली जा इल्ज़ाम पिणु हया आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चवे पई त रियासत खे इहो क़बूल करणो पवंदो त क़ौमी मुफ़ादात अहम आहिनि या वरी नून लीग जो मुफ़ादात अहम आहिनि। पर इहा रियासत यादि रखे ऐं हुकूमत यादि रखे त मां आसिफ़ अली ज़रदारी जो पुटु आहियां। इन मां वाज़े तौर ते छा मैसेज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ासि तौर ते विफ़ाक़ खे ऐं PMLN खे ॾिनो आहे, इहो वॾो अहम सवाल अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में यकीनी नहीं पंहिंजे पैनल जे साम्हूं रखंदासीं। पर हिन सां गॾोगॾु नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में जेको आहे सो हिक ॿिए ते इल्ज़ाम भी मड़िया आहिनि। राणा सलाह जे पारां मीरपुर डिवीज़न में शफ़ाफ़ ऐं पुरअमन चूंडूं थियण जी दावा भी कई आहे। 13 तकनि मां 9 ते नून लीग कामयाबी माणी आहे। 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जेको आहे सो खटे वरिता आहिनि। राणा सनाला जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर ते जेका सियासी मैदान में सूरत हाल हुई उहा वॾी अहम हुई, पर यादि रहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते इलेक्शन जे दौरान क़ाइद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ ऐं इन सां गॾोगॾु वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऐं मुतअद्दिद क़यादत जे ख्वाजा जेको आहे सो साद रफ़ीक इल्ज़ाम आयद कया हुआ, उहे बि वॾा अहम हुया। पर अॻिते वधी करे ॻाल्हि कजे त राणा सनाउल्लाह सिंध में करप्शन जा बि इल्ज़ाम बणिया हुया, ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत ते त सिंध हुकूमत अरबे रुपया जेका करप्शन कई आहे उहे बिरुन मुल्क मुंतक़िल कया आहिनि, जिते जेको आहे सो सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शहरी जनाब मेमण ऐं जेका क़यादत आहे उन्हनि सवाल पुछियो त अगरि अहिड़ा इल्ज़ाम हणनि पिया राणा सनाला जे तरफ़ां त पोइ यकीनी तौर ते किथे न किथे उन जा सबूत बि हुजणु खपनि ऐं असांजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई बि थियणु खपे। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांजा महिमान आहिनि असां जेको आहे सो सेनेटर घोष मोहन साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु असां सां अख़ुज़ादा चटान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार एडिटर आहिनि सिंध यार अख़बार जा, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां वक़्तु ॾिनो असांजे पंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मुर्तज़ा दुरानी साहब आहिनि, आज़ाद कश्मीर हुकूमत जा अगूणा तर्जुमान आहिनि, सलाहकार आहिनि, अवां जी भी वॾी महिरबानी। सबसे पहले खुदादा चटान साहब आपकी तरफ आऊँगा। प्रोग्राम में फैसला यकीनी तौर पर फैसले की घड़ी में हो चुका है, जो कि अब तक 13 नशिस्तों में से 9 नून लीग और 4 आपको मिली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन नताइज को कबूल करने से अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो इनकारी हैं कि ये नताइज जो है दुरुस्त नहीं हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि या तो नून लीग को तस्लीम करें, उनके मफादात को तस्लीम करें, या फिर रियासत को ये फैसला करना पड़ेगा कि कौमी मफादात अहम हैं। अखुनज़ादा चढ़न साहब जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत बेहतर होता कि जो कश्मीर का इलेक्शन है वो साफ होता, शफाफ होता। और आपको याद है कि जो कमेटी के लोग हैं वो इनका इल्ज़ाम यही है कि हमारे हुकूक पे डाका डाला जाता है, यहाँ इलेक्शन मैदान भी हो जाती है, जिसका मरकज में हुकूमत हो वो कश्मीर में ज़बरदस्ती हुकूमत बनाते हैं। तो अच्छा होता कि इलेक्शन साफ और शफाफ होता, लेकिन शुरू से जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो इसके साथ रेगिंग शुरू हुआ। पंजाब के वज़ीर आला जो थे वो आ गई, वहां पे उन्होंने बसों का ऐलान किया, इलेक्शन से पहले बसों को भेज दिया। वफाकी मिनिस्टर आते थे, वो ऐलानात करते थे, और फिर इलेक्शन के दिन सारे कैमरों ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया कि जिस तरह के डालों में ये लोग बैठते थे, वहां पे जाते थे, जो बक्से थे उसको जलाते थे। हम एक जगह पे फायरिंग करके हमारे कारकुन को शहीद कर दिया। तो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन तो नहीं हुआ। फिर तो ये चाहिए था कि ये जबरदस्ती वहां पे हुकूमत बनाते और कहते कि इसको हमने वजीर आजम बनाया और ये मेंबरान हो गए, तो इससे मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसमें कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर आज तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पूरे कश्मीर में इन चंद जो हल्के थे इन पे पुरअमन
الیکشن ہونے پر اور کامیاب ہونے پر نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو مبارکباد پیش کی ہے کہ جی آپ نے بڑے زبردست جمہوری انداز میں الیکشن لڑے. تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو اس کو سراہ رہے ہیں، مگر آپ اور آپ کے قائد وہ کہہ رہے ہیں کہ مفادات بڑے اہم ہیں، یا تو پھر ریاست کو نون لیگ کے مفادات کو اہمیت دینی پڑے گی یا قومی مفادات کو. یہ سمجھائیے گا یہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جس طریقے سے فری پول ریگنگ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا. جس طرح سے کل غنڈہ گردی ہو گئی، جس طرح سے بکسوں کو اٹھایا گیا، جس طرح کے فائرنگ کیا گیا، وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو اگر پرامن الیکشن اس طرح ہوتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ پرتشدد الیکشن کیا ہوتا ہے. کیا وہ چاہتے تھے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو مار دے، ہر حلقے میں بکسے اٹھائے؟ تو بہتر ہے، ریاست کے مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن، اور کشمیر کے مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن صاف ہو اور شفاف ہو. لیکن بدقسمتی سے نہ الیکشن صاف تھا اور نہ شفاف تھا. تمام وفاقی وزراء کشمیر میں موجود تھے، وہاں پہ جو عملہ ہے، صحیح. وہاں پہ جو لوگ ہیں، ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے. تو یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سینیٹر غوث محمد کی طرف جاؤں گا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. چلیں ٹھیک ہے. اعجاز مر صاحب ہمارے ایندس یور ٹیک تاں جی مرضی ہے تو اردو میں جواب ڈیو یا سندھی میں، پر بیا جی دوست ہیں وہ بھی سمجھی سکن. سوال بڑو اہم ہے. تو اج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے. سمجھا جائے کہ انہوں نے کہا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پوری قوم کے مفادات اہم ہیں یا پھر نون لیگ کے مفادات. دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن پاکستان کا ہو یا کشمیر کا یا گلگت کا، اس میں غیر ضروری طور پہ جو غیر متعلقہ ادارے ہیں ریاست کے، ان کی مداخلت تو ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہی بات لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے پروگرام میں گلگت پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو اشارتاً یہ کہا تھا کہ شاید اب لگتا ہے کہ کشمیر نون لیگ کو ملے گا. بالکل. تو یہ ایک تو وجہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے اس میں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ جو کارکن شہید ہوا اس میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جی وہ ان کا جیالہ ہے. نون لیگ کا یہ کلیم بھی آیا تھا کہ جی وہ ہمارا ورکر ہے. تو اب یہ بھی پتہ نہیں ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے سچویشن کہ وہ کیا ہے. اور جہاں تک یہ جو میرپور والا ایریا ہے، اس کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ ساری پنجاب کے اوپر ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو وہاں کے لوگ ہیں اس میں زیادہ تر ایک تو باہر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جیلم یا پنجاب کے جو سٹیز ہیں ان کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی زیادہ ہے. تو وہ پنجاب میں چونکہ نون لیگ اسٹرانگ ہے تو ہو سکتا ہے وہ امپیکٹ بھی آیا ہو. لیکن ابھی 2 مراحل باقی ہیں کشمیر کے، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی پارٹی جیتتی ہے. تو ابھی تو صرف یہ شروعات ہے. ایک مرحلے میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں 9-4 کے جس طرح آپ نے بتائے تو، لیکن ابھی بھی کچھ ہلکے ہیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو اتنی بڑی بات جو بلاول صاحب کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹھوس شواہد بھی سامنے لانے ہوں گے. صرف بیان بازی نہیں چلے گی. آپ بتائیں کہ کس پولنگ پہ کس طرح ہوا ہے، کیا سین ہوئے ہیں. پرتشدد واقعات بھی ہوئے اس میں. جو کلعدم ایکشن کمیٹی تھی ان کے لوگ بھی آئے جنہوں نے بیلٹ باکس چھین کے ان کو جلانے کی کوشش بھی کی. تو بہت سارے اس میں ایلیمنٹس ہیں. تو جو بھی شکایات ہیں دھاندلی کے حوالے سے وہ ٹھوس اور مگر ثبوت کے صاحب ساتھ جب آپ لائیں گے، سینئر صحافی ہیں اور تمام الیکشن اور تمام سیاسی جو ہے پلس کو یعنی کہ آپ قریبی سے جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ انہوں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ یاد رہے کہ میں پھر آصف علی زرداری کا فرزند ہوں، بیٹا ہوں. تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے بحیثیت صحافی ہم اور آپ، کیونکہ سیاسی لوگ تو اپنا مطلب نکالیں گے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس زمرے میں الفاظ کی ادائیگی کی ہے؟ میرے خیال میں یہ انہوں نے اس کانٹیکس میں کی ہے کہ جو جیل کاٹی زرداری صاحب نے دبنگ طریقے سے، اور اپنے جیل میں جو وہ جھکے نہیں، ان کو جھکانے کی بڑی کوشش کی گئی. تو وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہوں گے کہ میں ایک بہادر باپ کا بیٹا ہوں اور میں جیلوں میلوں سے ان سے نہیں ڈرتا. تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے میرے خیال میں اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے.
بالکل ساتھ ہی رہے گا. مرتضی درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. سر کشمیر کی الیکشن پہ اس وقت ایک طرف وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں کہ پرامن الیکشن اور کامیاب الیکشن اور تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوری انداز میں الیکشن لڑنے پہ مبارکباد. مگر دوسری جانب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے. انہوں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ جو ہے ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا فیصلے کی گھڑی میں کہ نون لیگ کے مفادات اہم ہیں یا پھر پوری قوم کے مفادات اہم ہیں. سمجھتے ہیں کہ دونوں اطراف سے جو اب بیانات ہیں تو پیپلز پارٹی سرے سے ماننے سے انکار ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بالکل جو ہے فارم 45-47 والے الیکشن ہیں. بہت شکریہ جناب. اصل میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ جہاں پہ کل الیکشن ہوا جو میرپور ڈویژن جس کو کہتے ہیں وہاں پہ 3 ضلع ہیں میرپور, کوٹلی اور بھیمبر. یہ تینوں جو ضلع ہیں اور ایک ڈویژن ہے میرپور کا, یہاں پر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جیتتی چلی آ رہی ہے. آپ 90s کے الیکشن دیکھیں, 80s کے, اس کے بعد کے 2001 سے لے کے. تو جن حلقوں میں پیپلز پارٹی کو کل شکست ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے تو سمجھ لیں کہ اب گڑھ تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری سمیت راجہ پرویز اشرف صاحب اور سب نے یہ مطالبہ کیا کہ وہاں پہ دوبارہ جو ہے الیکشن کرائے جائیں, فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں. اور جو رزلٹ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب, ان کا حلقہ جو چڑوئی ہے وہ آلموسٹ 90s سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے اور وہ وہاں سے جیتتے چلے آ رہے ہیں. اور اسی طرح چودھری اخلاق صاحب جو ہیں جہاں سینسر سے وہ ان کی کافی بڑی لیڈ چلی آ رہی تھی, لیکن اچانک یہ رزلٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے. تو مختلف جگہوں پہ یہ مختلف قسم کی ارینجمنٹ کی گئی جس سے لگتا ہے کہ جو رزلٹ ہے وہ اس میں کافی فرق ڈالا گیا اور پولنگ سٹیشنز کی سطح پہ پولنگ سٹیشنز کو بلاک کر کے وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ کی گئی. بس دوسری جانب سے سر جو پورا دن انتخابات ہوئے اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے اخنزادہ چٹان صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ مریم نواز صاحبہ پہنچیں, پھر بسوں کا بھی معاملہ ہوا, پھر سترہ پنجاب کی گاڑیاں بھی پہنچ گئیں, بڑے بڑے پیکیجز کے اعلانات تو ہم سنتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کانوں کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے تمام سیاسی لیڈرشپ کی کہ جی یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے, منشور آئین بڑا اہم ہوتا ہے. مگر یہ پہلی دفعہ بحیثیت صحافی میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے اعلان ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے میرپور میں بسیں بھی پہنچ گئیں اور جو ہے سترہ پنجاب کی گاڑیاں بھی پہنچ گئیں. یہ کس طرح ضرور تھا پھر الیکشن کمیشن, پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر جو ہے وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے کیا وہ الیکشن کمیشن کو یہ بتاتے رہے کہ یہ رشوت کے طور پر جو ہے چیزیں جو دی گئیں یہ غیر مناسب ہیں؟ بالکل, وہ بسیں جو پہنچی تھی پھر الیکشن کمیشن نے ان بسوں کو ضبط کروایا اور پھر وہ پارک کروا دیا گیا, گورنمنٹ کسٹڈی میں لے لیا گیا اور ان کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. ایکچولی جو کل کے حالات تھے آزاد کشمیر میں, ایک طرف ایک ڈویژن میں الیکشن ہو رہے تھے, دوسرے ڈویژن میں لوگوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ رات سے ابھی تک جو ہے وہ 22 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. اور میرپور میں پھر اس کے اوپر احتجاج ہوا جو راولہ کوٹ میں ہوا. پھر میرپور میں آج فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا, وہاں پہ بھی سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی, وہاں پہ ایک جو ہے شہری جاں بحق ہوا اور متعدد زخمی ہیں. تو یہ الیکشن بڑا ڈیفرنٹ قسم کا تھا. ایک ڈویژن میں الیکشن ہو رہا ہے, دوسرے ڈویژن میں احتجاج ہو رہا ہے, تیسرے ڈویژن میں جو ہے وہ الیکشن کی کمپین ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ الیکشن کے لیے کمپین کے لیے پہنچ چکے. تو 3 ڈویژن ہے اور 3 ڈویژن میں آپ دیکھیں ایک دن پولنگ بھی نہیں کرائی جا سکی اور ایک دن ہی جو ہے وہ ہوتی ہے. پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ پولنگ ایک دن ہوتی ہے. کسی طرح بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب میں علیحدہ صوبے میں کرائیں اور سندھ میں علیحدہ کرائیں. جب ایک ملک ہے تو ایک دن پولنگ ہوتی ہے, لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ حالات ڈیفرنٹ تھے, یکسر مختلف تھے اور احتجاج کی وجہ سے ایک ڈویژن میں کل کرائے گئے تو اس کا امپیکٹ بھی ایک پڑا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بسوں سے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ کل کم نکلا, آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں بہت کم تھا. بالکل درانی صاحب, میں اخنزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا. اخنزادہ چٹان صاحب, اگر دیکھا جائے کہ پوری الیکشن کمپین میں پی ایم ایل این سمجھا جائے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جی بی میں اس طرح سے انہوں نے زور نہیں لگایا جس طرح سے زور جو ہے میرپور میں لگایا. پھر انہوں نے میرپور کو میرپور خاص سے بھی ملایا, کشمیر کو کشمور سے ملایا.
واقعتاً کشمیر اور کشمور کے حالات بالکل نواز شریف صاحب کو سمجھ میں آئے کہ خراب ہیں، اور میرپور کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. پھر میرپور خاص کے بھی انہوں نے حالات سمجھایا کہ جی وہاں پہ بھی بہت حالات خراب ہیں. تو سر پھر یہ بات سمجھی جائے کہ پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف صاحب کی بات کشمیر کے لوگوں نے سمجھ لی کہ کشمیر میں واقعی آپ نے جو ہے حالات آپ کے بہت خراب ہیں سندھ کے اندر، اور آپ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے سندھ کے اندر. دیکھیے جی، یہ تقریر ان لوگوں نے گلگت بلتستان میں بھی کیا کہ آپ لوگوں کو کراچی چاہیے، کہ آپ لوگوں کو لاہور چاہیے. تو لوگوں نے اس کا لاہور کو مسترد کر دیا، کیونکہ لاہور میں کیا ہے، لوگ روزگار کے لیے کراچی جاتے ہیں، لوگ ایجوکیشن کے لیے کراچی جاتے ہیں، لوگ علاج کے لیے کراچی جاتے ہیں. تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر ایسا ہو جیسا کراچی ہو، جہاں پہ لوگ ایجوکیشن کے لیے جائے، جہاں پہ لوگ روزگار کے لیے جائے، جہاں پہ لوگ صحت کے لیے جائے. سندھ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ تو چیئرمین بلاول نے پریزیڈنسی میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، نیشنل میڈیا کے سامنے وہ سارا سب کچھ رکھ دیا. صحیح. اور یہ تو اتنے بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ میں شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنائے. حالانکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود مسلم لیگ کا سربراہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتا ہے آزاد کشمیر کا تو وہ امیر مقام کے نیچے آ جائے گا، جو منسٹر ہے کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے، اس کے نیچے جا کے کام کریں گے. تو بیانات تو اپنی جگہ پہ، لیکن کل جس طریقے سے ان لوگوں نے الیکشن کیا، جس طریقے سے ریزلٹ کو چینج کیا، جو پری پول ریگنگ تھا وہ تو ہم نے برداشت کر دیا. ٹھیک ہے. چاہے اس کے وزیر اعلیٰ تھے، چاہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ آئی تھی، یا ان کے وزراء آتے تھے، یا آفیسرز کو دھمکاتے تھے، لیکن کل تو ان لوگوں نے بالکل غنڈہ گردی کر دی اور زبردستی جو الیکشن ہے وہ چھین لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ووٹ عوام کا حق ہے، جو بھی جہاں بھی حکومت بنے عوام کے ووٹ کے ذریعے بنے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا بنے، مسلم لیگ کا بنے، یا کسی اور پارٹی کا بنے. اگر عوام کے ووٹ کے ذریعے حکومت آ جاتا ہے تو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. آپ کشمیر کی جو حالات ہے، اگر گاندھی سے ایک حکومت یہ لوگ بنائے تو کیا وہ کشمیر کو ڈیلیور کر سکیں گے؟ یہ جو حساس خطہ ہے اور یہ جو حساس حالات ہے، اس پہ قابو پا سکیں گے؟ اس سے تو حالات مزید جو ہے ابتر ہو جائیں گے. تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مسلم لیگ بہت زیادہ صاحب آپ نے کہا جی بی کے اندر لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے کراچی جیسا جو ہے جی بی چاہیے یا لاہور کے جیسا، تو پھر لوگوں نے فیصلہ کیا آپ کے مطابق کہ انہوں نے کراچی کو ہی ترجیح دی اور ووٹ آپ کو دیا. تو پھر جو میاں محمد نواز شریف نے کشمور اور کشمیر کی جو ہے بات کی ہے، پھر میرپور خاص اور میرپور کی بات کی ہے، تو سمجھا جائے جیسے جی بی پہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے آگے اسمبلی میں لایا گیا، تو پھر وہ بھی تو دعویٰ کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کے جی ہمارے قائد کی بات سمجھ لی. کیونکہ کشمور کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز رات کو 7 بجے کے بعد وہاں ٹریول نہیں کر سکتے. پورا کا پورا کشمور ڈاکوؤں کی راج ہے، وہاں پہ 7 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ایون کہ پولیس والے ٹریول نہیں کر سکتے. اس وقت دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ہندو جو ہیں اسی ایریا میں آباد ہیں، اسی حلقوں میں آباد ہیں آپ کے، وہ چھوڑ کے کراچی اور بیرون ملک بھاگ رہے ہیں. تو پھر یہ تو بات انہوں نے درست کہی ہے کہ کشمیر جیسا کشمیر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جی، یہ حالت تو پنجاب کی جو کچے کا علاقہ ہے اور کچے کے ڈاکو ہیں وہاں بھی اسی طرح کے حالات ہیں. تو ہم کو تو جی بی میں لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ان لوگوں نے تو زبردستی لیا. تب لوگ کہتے تھے کہ ہم کشمیر کو کشمیر نہیں بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ ووٹ دیتے، لوگوں نے تو اس کو مسترد کر دیا. اگر لوگ اس کو ووٹ دیتے تو اس پہ مجبور کیوں ہو جاتے کہ یہ بسیں بیچ دیتے، لالچ دیتے، یہ پھر غنڈہ گردی کیوں کرتے، پھر لوگوں کو میں سینیٹر گوس محمد کو شامل گفتگو کروں. آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سینیٹر گوس محمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. فرمائیے گا سر، جو کہ آزاد جموں کشمیر کے جو ہے الیکشن ہیں، پہلے مرحلے میں جو ہے اب 9 نشستیں آپ کے پاس، 4 جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ان نتائج کو تسلیم کرنے سے
جو ہے فیصلے کی گھڑی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے. تو کہا جائے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک طرف مبارکباد دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے پرامن الیکشن کرانے پہ مبارکباد, اور جو ہے جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. دوسری جانب سے آپ کہ ہی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخرمزادہ چٹان صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو, وہ اب ہاتھ انہوں نے اوپر کر دیے, کہہ رہے ہیں ہم تو اس تسلیم ہی نہیں کر رہے نتائج کو. سینیٹر صاحب, اس میں جب تک پولنگ ختم نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک شیرین امان صاحبہ کی پریس کانفرنس آئی ہے, اس میں کچھ ایک پولیس اسٹیشن کا حلقے کا کہا ہے, اور اس کے ادروائز انہوں نے سارا کسی پولنگ اسٹیشن پہ یا کسی علاقے میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اب اگر رزلٹ میں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے تو جیت کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, اور میرے خیال ہے ذمہ دار سیاسی جماعت ہے. ظاہر ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو پارٹی ذرا ہارتی ہے یا کم ووٹ لیتی ہے تو وہ ضرور شور کرتی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی, یہ ہوگی, لیکن دی لانگ رنگ وہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے اتحادی ہیں. انشاءاللہ جب آزاد کشمیر کی حکومت بنے گی تو ہمارے اتحادی ہوں گے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سینیٹر صاحب کا تکلم معاف کے اتحادی سے بھی آگے بڑھ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے, شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزرا. انہوں نے کہا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ قومی مفادات کو اہمیت دیتے ہیں یا نون لیگ کی مفادات کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہوں گے کشمیر میں, مگر اتحادی تو ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں, تو یا تو آپ نون لیگ کی اہمیت دے دیں یا پھر قومی مفادات کو اہمیت دے دیں. وہ تو اب آگے بڑھ گئے نا سر, آپ سے اتحاد کیسے کریں گے؟ نہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ اتحاد ہے. ہمارا پاکستان میں جو ہماری حکومت چل رہی ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں دیکھو اکا دکا بیانات آتے رہتے ہیں. دی لانگ میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور الحمدللہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں. جس ٹینشن جو ماحول تھا کشمیر میں, اس میں بڑی غیر یقینی کی صورتحال تھی, لیکن اس میں کچھ علاقوں میں ووٹنگ کم پڑی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں نے بہنے کر کے ووٹ ڈالے ہیں. علاقوں میں تو 50% سے بھی زیادہ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے نا جو سامنے آ جائیں, اور اس سوائے ایک پولیس اسٹیشن کے کسی پہ پیپلز پارٹی نے اعتراض ہی نہیں کیا. تو دیکھو کے پی گلگت میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ان کو جو اگر سیٹیں زیادہ تھی تو ہم نے تسلیم کیا. الیکشن کے تیسرے دن ہی جو ہے وہ شہباز صاحب چلے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس میں, ٹھیک ہے جو آپ نے سیٹیں لی آپ آ کے آپ حکومت بنائیں. اس میں تو کوئی ایسی بات ہے. تو اس میں خاتم کو بڑا دل کرنا چاہیے, اور ہمیں ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ منا لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں چھوٹا الیکشن ہوا ہے تو اس میں ایک کے خلاف بیان بازی ہوئی ہے, جس سے کچھ تھوڑے سے گرمی سی کی فضا پیدا ہو گئی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. سینیٹر صاحب, انہوں نے پھر یہ بھی تو کہہ دیا نا, بڑا بیان ہے ایک اور بھی میرے سامنے ہے, کہ یاد رکھیے گا کہ میں آصف علی زرداری کا فرزند ہوں, بیٹا ہوں. تو اس سے تو مقصد یہ ہو گیا کہ بحثیت صحافی جو اعجاز مہر صاحب ہیں اسلام آباد سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی ان کی جو ہے بیان کی اپنے نقطہ نظر سے جو ہے ہمارے ساتھ رکھا ہے اپنا موقف. مگر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں؟ تو سمجھا جائے کہ پھر آپ نے جو یہ الیکشن کروائے, آپ کہہ رہے ہیں فری فیئر الیکشن ہوئے, پرائم منسٹر چلے گئے, جی بی کے الیکشن ہم نے 101 تسلیم کیے, مگر آپ کی قیادت کی جانب سے بھی بارہا ایسے بیانات آتے رہے. پھر خواجہ سعد کے جو بیان شہید ذوالفقار علی بھٹو, قائد عوام بھٹو جس نے پاکستان کو آئین دیا, ان کے لیے جو بیانات تھے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹیں کہ ہماری جیب میں ہیں, تو پھر یہ تو واضح طور پر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ تو رنگنگ ہوئی ہے. 1990 سے لے کے 2000 تمام الیکشنوں میں تو ان کے حلقے تھے جن پر آپ نے جیت اس وقت وننگ پوزیشن میں جو ہے آپ کے رزلٹ غیر حتمی غیر سرکاری کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے حق میں ہے, مگر وہ تو کہہ رہے ہیں یہ حلقے ہی ہمارے تھے, یہ کیسے چلے گئے؟ نہیں دیکھو, بات یہ اگر انہوں نے کہا آصف زرداری کا بیٹا ہے تو بالکل تو اور اچھی بات ہے کہ جو زرداری صاحب کی پالیسی ہے کہ انہوں نے جمہوریت ہمیشہ جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ تو ان کی زوجہ محترمہ شہید ہو گئی, اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا, یا ان کی سسر فوت ہو گئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت ہی سب سے بڑا جو ہے انتقام ہے. تو وہ تو ایک اچھی سینس میں انہوں نے کہا ہے, اور وہ کہا ہے. لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں ریگنگ ہے, بالکل اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے, وہ اپنے ریٹ دائر کریں, ریگنگ ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم کوئی جو حلقے کھلوانا چاہتے ہیں تو ہم کھلنے کو تیار ہیں. جی, یہ وہی حلقے ہیں جو ماضی میں بھی پاکستان کے الیکشن میں حلقے کھولنے کی بات ہوئی, مگر اس طرح سے حلقے
کھلے ہی نہیں، غائب ہو گئے تمام کی تمام چیزیں، چلاتے رہے، آپ بھی چلاتے رہے، پیپلز پارٹی بھی چلاتے رہے، یاد رہے کہ آپ دونوں وکٹم تھے، آج دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، تو حلقے کیسے کھلیں گے سر؟ کوئی میکنزم تو بتائیے گا تو نہیں بالکل کھولیں گے، وہ الیکشن کمیشن نے کھول لیں، انہوں نے درخواست دینی ہے، اگر ان کی درخواست میں وزن ہوا تو الیکشن کمیشن کھولے گا، لیکن ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اور ہمیں جمہوری طریقہ کار اپنایا ہے۔ دیکھو یہ اگر لگیں گے تو کریں، بالکل کریں، الیکشن کمیشن جائیں بالکل کریں، یہ وہاں اپنے دل کے دوبارہ کروائیں، ان کا حق ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اگر یہ سمجھتے رہیں گے۔ تو یہی جمہوریت ہوتی ہے نا جی، کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ایک راستہ تلاش کرنا۔ سینیٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا، مرتضیٰ درانی صاحب ہیں، آزاد کشمیر حکومت کے سابق جو ہے ترجمان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سینیٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، درانی صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں کی میں نے جو تجربہ ہے کہ وہ بڑا اچھا اور میٹھا میٹھا بولتے ہیں، جو کہ نظر بھی آتا ہے، تو ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی، یا پھر الیکشن جو کمیشن آزاد کشمیر ہے اور بالخصوص جو یہ نتائج ہیں 101 پاکستان پیپلز پارٹی تسلیم کرے گی، آزاد کشمیر کے لوگ تسلیم کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ایک تو سینیٹر صاحب نے اچھی گفتگو کی، انہوں نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی، جی ملکی مفاد میں ایسی گفتگو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ابھی ایک مرحلہ ہوا ہے الیکشن کا، اور یہ ایک ڈویژن کا الیکشن ہے، ابھی 2 ڈویژن رہتے ہیں، اور پنجاب میں اور سندھ میں جو، اور KPK میں جو پاکستان میں ہماری جو 12 سیٹیں ہیں کشمیر کی، ابھی اس کا الیکشن بھی ہونا ہے 2 تاریخ کو۔ تو ابھی ہم اس ایک ڈویژن کے رزلٹ سے یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ کون سی جماعت پارٹی حکومت بنا رہی ہے یا کس کو اکثریت حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو سورس کے طور پہ ہمیں جو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ فارمولہ طے ہو گیا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور پھر آزاد کشمیر نون لیگ کو دے دیا جائے گا، تو شاید اسی پیٹرن پہ یہ جو ہے الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی رزلٹ جو ہے وہ بے شک اوپر نیچے ہوں، جس طرح بھی اکثریت دلائی جائے جو بھی ہے، لیکن یہ بات پہلے ہی روز روشن کی طرح یہاں تھی کہ گلگت جو ہے وہ، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے جب آپ نے دیکھا کہ وفاق میں احتجاج کیا، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا، انہوں نے بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس پریشر میں آ کے پھر گلگت میں جو ہے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ دی گئی۔ اس کے بعد یہ فارمولہ ہمارے سامنے آ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی گلگت میں ہوگی اور پھر آزاد کشمیر میں PMLN کی گورنمنٹ بنے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور سینیٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی جگہ پہ دھاندلی کے شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن اس کو اوپن کر سکتا ہے، لیکن میں نے ماضی میں جو جتنے تجربات ہم نے دیکھے اس طرح کے حلقے جب اپلیکیشن چلتی ہیں تو 5 سال پورے گزر جاتے ہیں اسمبلی کو، لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ باغ کے ہمارے MLA جو تھے پہلے سردار قمر زمان صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 2021 کی دھاندلی کی جو ہے پٹیشن دائر کی، تو 4.5 سال کے بعد جب اسمبلی کا ٹرنیور ختم ہونے والا تھا تو سپریم کورٹ میں ان کا فیصلہ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ دھاندلی کے اوپر الزامات لگا کے یا پھر اس میں درخواستیں دے کے حلقے کھولنے کی بات کرتے تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایکسرسائز ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیشنل لیول پہ فیصلہ ہو چکا ہے کسی ایک پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے، دینے کے لیے، تو پھر اس کو سب کو مان لینا چاہیے۔ وہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے نا۔ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو وہ بات ہے کہ جی ہم نے بھی بحثیت صحافی یہی سمجھا تھا کہ GB میں چلیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو، اور ادھر کشمیر میں تو یہ عام تاثر یہی تھا، مگر فیصلہ تو ووٹ کے ذریعے ہوگا نا۔ ووٹ پیپلز پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، PMLN کہہ رہی جی ماننا پڑے گا، اور آپ بھی جو بتا رہے ہیں کہ یہ عام تاثر تھا کہ جی الیکشن جو ہوگی کشمیر کے اندر وہ نون لیگ کی حکومت ہوگی وہاں پہ، اور GB میں پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ یہ تو پہلے سے تھا، اگر PMLN کی گورنمنٹ GB میں بن جاتی تو پھر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بناتی۔ اچھا، تو یہ تو ایک آپ الیکشن سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی خبر نہیں تھی۔ چلے آپ کے لیے نئی خبر نہیں تھی، مگر بحثیت صحافی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ووٹ جو ہے، ووٹ تو عوام کا حق ہے، وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ آزاد کشمیر کے لوگ کرتے، اور بلاول بھٹو نے درست کہا تھا، نہ پنجاب کا فیصلہ ہوگا نہ سندھ کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ
یقینی طور پر جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کا ہوگا۔ اعجاز بہر صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں سر، آپ کے کشمیر کی فضائیں جو کہ اس وقت درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی ایک ایزیوم کیا گیا تھا، یا پھر یہ پتہ تھا، یا یہ خبر تھی کہ نون لیگ نے اگر جی بی میں پیپلز پارٹی کو دے دیا ہے تو پھر کشمیر میں جو ہے پھر نون لیگ کی حکومت آئے گی، تو یہ تو پہلے سے ہی فارمولہ طے تھا۔ سر، یہ فارمولے جو طے ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کرانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ سوال تو پھر یہی پیدا ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے عوام کو انگیج بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، کہ ایک ایکسرسائز بظاہر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کو ایک ایج ہوا، وہ پنجاب پولیس تعینات کی گئی تھی سارے پولنگ اسٹیشن پہ، اچھا، تو ایک اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ان کو ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کی سٹنگ گورنمنٹ ہے، اور جب یہ ان کی پچھلے سال کے اینڈ تک جو ہے یہ انہوں نے عدم اعتماد لایا تھا، تو اس وقت مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ فریش الیکشن اناؤنس کرا دیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ضد کی تھی کہ نہیں، یہ جو چند ماہ رہتے ہیں اس میں ہم حکومت بنائیں گے۔ تو جب پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور پھر یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ آیا، تو ان کو کالعدم بھی انہوں نے قرار دیا، ان کے خلاف بھی پولیس بھی فورس بھی انہوں نے یوز کی۔ تو یہ ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سٹنگ گورنمنٹ ہے کشمیر میں، تو چونکہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی بڑی سپورٹ موجود ہے کشمیر میں، جی، تو یہ اس کی ایک جھلک بھی ہو سکتی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو ان کے جو اقدامات ہیں اس کو کالعدم قرار دینا، پولیس فورس کا یوز کرنا، تو یہ اس کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام نے اپنا ان کا غصہ دکھایا ہو، اور جو ان کے ماضی کے اتنے بڑے گڑھ تھے وہاں سے ان کو ایک میسج دیا گیا ہو کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو، تو یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جو ہے آپ نے چڑھان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ جو سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ہمارے اتحادی ہوگی، تو ایسا ہے سر کہ آپ اور یقیناً نون لیگ دونوں ہی اب کشمیر میں ہیں، تو اتحادی ہوں گے، یا فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ تو اب قیادت کرے گی، مگر وہ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ سب افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو جائیں گے، اور وفاق میں بھی آپ ان کے اتحادی ہیں آئینی طور پر، مگر وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اتحادی ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ اتحادی ہوں گے؟ دیکھیے جی، ابھی تو ایک ڈویژن میں الیکشن ہوا ہے، 2 ڈویژن جو ہے وہ باقی ہے، پتہ نہیں کہ کون الیکشن جیتتا ہے، کون حکومت بناتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی الیکشن نہیں دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آزاد الیکشن صاف اور شفاف ہو تو وہ الیکشن ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا حکومت ہو، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے ہو۔ کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، اور آج کل کشمیر کے جو حالات ہیں اس پہ کوئی منتخب حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آ کے وہ ان حالات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ کس نے کالعدم قرار دیا، کس نے فوج کشی کی اور پولیس کشی کی، جے بی کے اور کشمیر کے عوام کی احساسی محرومی یہ ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا حکومت ہے، جو گلگت بلتستان کا حکومت ہے، اس کے اوپر ایک وائسرائے بٹھاتے ہیں۔ مرکز جو کشمیر اور گلگت بلتستان کا منسٹر ہوتا ہے، وہاں پہ نہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے پاس اتنے اختیارات ہیں اور نہ کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کسی تنظیم کو کالعدم قرار دے یا کالعدم قرار نہیں دے۔ یہ فیصلے مرکز سے آتے ہیں، اور یہ کشمیر کے عوام کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان فیصلوں سے آپ کے الیکشن پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوئے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کالعدم قرار دیا، وہاں پہ جو معاملات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی راٹھور صاحب کی حکومت تھی، مگر وہ فیصلے جو بھی ہوئے وہ مرکز سے ہوئے، وزیر اعظم یعنی کہ وفاقی حکومت کے ہوئے، اور وہ آپ کے اس الیکشن پہ آپ کی حکومت تھی تو آپ کے کسی بھی کینڈیڈیٹ پہ ان کے اثر انداز نہیں ہوئے۔ ووٹر نے یہ بات سمجھی کہ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے نہیں کیے۔ بالکل جی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر تو نکلے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے،
لیکن آخری ٹائم تک ہم جیت رہے تھے، پھر اچانک جو ہے ریزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، آخری ٹائم پہ ریزلٹ ہونا تبدیل ہو گئے، اور ہماری جیت ہوئی جو حلقے تھی ان کو ہرا دی گئی، اور ان کے جو ہاری ہوئے حلقے تھے ان کو جتوائے گئے۔ ہمارے لیے حکومت کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم کئی بار ہارے ہیں، کئی بار جیتے ہیں، کئی بار ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، کئی بار ہم اقتدار میں رہے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، کشمیر کے لیے بھی ہے، اور گلگت بلتستان کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے۔ چلے سر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو فرمایا تھا کہ یہ اب تو پہلا مرحلہ ہے، مگر ابھی 1 تاریخ اور 2 تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلے کی گھڑی میں پر امید ہیں کہ 9 نشستیں ابھی تو ہیں، 4 آپ کے پاس ہیں، نتائج کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، مگر آگے جا کے جو فیصلہ ہونا ہے مزید نشستوں پہ، تو پھر وہ فیصلہ بھی اگر نون لیگ کے حق میں آ جاتا ہے، درانی صاحب کے بقول کہ جی یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ صرف الیکشن، اور اعجاز صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ماحول گرمانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، ویسے تو فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی، تو پھر کیا ہوگا سر؟ آپ وہی سوال آ رہا ہے تو کوشچن مارک کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ یہاں الیکشن کا بائیکاٹ کر لیں گے، حلف نہیں دیں گے، اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے جی، یہ تو پارٹی فیصلہ کریں گے آگے کیا کرنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ہر الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم سسٹم کو چلائے۔ کیا یہ 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ کیا 2018 کا الیکشن جو ہوا تھا اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے۔ کیا 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ ہمارے ووٹوں پہ، ہمارے حلقوں پہ تو ہمیشہ سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹم کو چلائیں گے تو یہ سسٹم صاف ہو جائے گا، یہ اندر سے صاف ہو جائے گا۔ سسٹم جو چلا رہے ہیں آپ وہ صاف تو نہیں ہو رہا، مزید جو ہے وہ سسٹم جو ہے جو آپ کے بیانات ہیں میں اس سے دیکھوں تو خراب ہوتا ہے۔ سینیٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ظلم ہوا ہے، جو کہ اخونزادہ چٹان صاحب فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے جمہوریت کے وسیع تر مفادات جو آپ بھی کہتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے الیکشن سے بھاگتے نہیں، جو بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑتے ہیں، میدان خالی نہیں چھوڑتے۔ تو سر سسٹم واقعی جو ہے یک طرفہ ہو گیا اور اس سسٹم نے پورا جو الیکشن ہے وہ کیپچر کر کے آپ کو دے دیا؟ سینیٹر صاحب سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت اخونزادہ چٹان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ چاہے کوئی بھی الیکشن ہو آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے ساتھ اسی طرح کی ہی صورتحال پیدا ہوئی ہے، مگر جو اب بلاول بھٹو صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، ہمیں جمہوریت کے وسیع در مفادات کے لیے جو ہے الیکشن کا حصہ بننا ہے، جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اب یہ جو بات سسٹم کی ہو رہی ہے تو سسٹم نے واقعتاً ایسا کیا کہ وہ تمام کی تمام رزلٹ جو ان کے حق میں جو وہ کہہ رہے تھے شام تک آ رہے تھے وہ اچانک چینج کر کے وہ آپ کے حق میں آ گئے۔ اب دیکھیں جی، آپ جو رزلٹ دیکھیں نا تو میرے خیال میں اس پارٹی کی کارکردگی اتنی بری نہیں رہی ہے، ہم سے ایک کچھ اسٹیپ پیچھے رہے ہیں۔ اب کئی ان کے امیدوار میں نے دیکھے کو 1200 تہار ہیں، ایک امیدوار کو 450 تہار رہے تھے، ووٹ تو ان کو پڑا ہے، لیکن ظاہر ہے بندہ ایک ووٹ بھی زیادہ ایک لے لے ہماری پارٹی تو وہ جیت جاتا ہے، اس کو ونر کرے۔ تو اگر ہم نے زیادہ سیٹیں لینی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی واش آؤٹ ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ جتنے ووٹ اس طرح پیپلز پارٹی نے میرپور میں لیے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں لیے، تو ان کا ووٹ بینک تو بڑا ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ باقی 1990 سے لے کے 2000 سے لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرپور میں جو ہمارے حلقے تھے جو عرصہ دراز سے ہم جیتتے آ رہے ہیں وہ بھی آپ لے اڑے، تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ ووٹ بینک کچھ ووٹ بھی بڑے ہیں نا، پہلے شہر میں کم تھے، کچھ لاکھ ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، تو ہم نے تو اس حساب سے زیادہ لیے ہیں، ہم نے کام بھی کیے ہیں۔ ہمارا ایک لوگوں کے سامنے ایک کنسرٹ بھی تھا کہ پنجاب میں کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں، تو اس سے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ مریم صاحبہ نے بسوں کا اناؤنس کیا، وہ کبھی پہنچی نہیں ہے لیکن پہنچ جائیں گی، تو وہ سارا یہ چیز ساری جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دکھ کا دعویٰ کون کرے گا، جب ان کو پنجاب کی حالت میں نظر آیا تو انہوں نے ووٹ دیا، تو اس میں بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور شکست جو ہے ابھی تو جیسے خود چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 حلقوں کے رزلٹ باقی ہیں،
تو باقی بھی انشاءاللہ آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ ونر ہو جائیں، تو اس میں یہ کبھی کچھ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا یہ نہیں ہوئی، البتہ وہ جہاں سمجھتے ہیں کہ ریکنگ ہوئی ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کریں، قانونی طریقہ کار ہے۔ اور سر وہ درانی صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے قانونی تقاضے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پارلیمنٹ کے حصہ ہیں، مگر بیشتر پارلیمنٹ کے ممبر جو الیکشن کی دھاندلی کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں وہ تو 4 سال بیچارے جو ہے جس طرح درانی صاحب بتا رہے تھے ان کو لگ جاتے ہیں، اور جو ہے پوری جو ہے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ بھی تو صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو نظام ہے ہمارا، چاہے وہ عدلیہ کا ہو یا سسٹم ہو، وہ بھی سست روی کا شکار ہے، اور اس کو جو ہے پہیے لگانے ہوتے تو تیز پہیے لگ جاتے ہیں، فنگر پرنٹ ایئرپورٹ پہ بھی ہو جاتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ گھومتے رہیں اور جو ہے ڈھونڈتے پھریں۔ جی اس میں دیکھنا جی یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیوں فیصلے جلدی نہیں ہوتے، جی اس پہ علیحدہ بحث کی جا سکتی ہے، اس کو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں اصلاحات لائی جا سکتی ہیں، ان کو بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھو اگر فیصلہ نہیں کرا تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جی میرا سال ہو گیا میرا فیصلہ نہیں ہوا، تو ظاہر کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے کہ جلدی فیصلہ کرو، تو ہر چیز کے قانونی طریقہ کار ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہمارے بھائیوں پیپلز والے بھائیوں سے کہ قانونی طریقہ کار استعمال کریں، آپ ہمارے اتحادی ہیں، آپ کو جو جائز جو آپ کے تحفظات ہوں گے ان کا مداوع کیا جائے گا، انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بس دوسری طرف آپ نے درست فرمایا کہ ماضی میں آپ نے کیا ہے اور اب بھی کریں گے، یہ تو اچھی بات ہے جو ہونی چاہیے پولیٹیکلی طور پر، مگر سر دوسری طرف جو آپ نے جو اعلانات کیے ہیں جناب سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے، مگر جو اس وقت کشمیر کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کو کس طرح سے جو ہے پرامن کی طرف لے کے آئیں گے، چاہے وہ آپ ہو یا پیپلز پارٹی؟ آج بھی جس طرح سے درانی صاحب بتا رہے ہیں یا پھر جو اخونزادہ چران صاحب بتا رہے ہیں کہ ریاست کے اندر آزاد جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے بدستور خراب ہے، تو کنٹرول تو یقیناً وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور وفاق کی حکومت اور وفاق کو ہی کرنا ہے۔ اب تو حکومت یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، مگر صورتحال تو کہیں نہ کہیں کنٹرول آپ نے ہی کرنی ہے۔ کچھ علاقوں میں جی اسی بیس اسی لیے تو ہم نے 3 فیصد پہ کرایا ہے کہ کوئی بنے، کوئی خزانہ بنے، وہاں جو ہے وہاں پھر الیکشن ہوں گے، ان کو پورا اختیار ہوگا، پوری آزادی سے الیکشن ڈالیں گے، ووٹ ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو یہ کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مجھے میرے خیال میں ان کو پیپلز پارٹی والوں کو دل بڑا کرنا چاہیے، اور جو اگر وہ عوام نے قدرے ہم نے 5-10% ووٹ زیادہ دیے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم نے تو گرگت میں کوئی شور نہیں ڈالا، ہمارے لوگ اس بارے میں وہاں کہا کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی، تم خاموش ہے، ایک جمہوری نہیں دے سکے ووٹ، جو چاہے جو بھی اس کے عوام میں تھے، تو ہم نے تو شور نہیں ڈالا، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ بلاوا چکے ینگ بلڈ ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک زرداری صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، تو اچھی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں، تو پھر تو اچھی بات ہے۔ وہ زرداری صاحب نے ہمیں جمہوریت کی بلندی کے لکھی ہے، اور ان کے جو جائز تفاضات ہیں ہم حکومت میں ہوتے ہوئے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے، اور بالکل ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ مرتضیٰ درانی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مرتضیٰ درانی صاحب جو اس طرح سے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں گوسمن صاحب کے، انہوں نے بڑا دل کر کے جس طرح سے کہا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں، تو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو فیصلہ 101 ان کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانتے تو پھر قانون تو ہے، چلے جائیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، قانون تو موجود ہے، قانون کے اپنا راستہ خود بھی بنا لیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ قانون کو راستہ دیں گے تو بنائے گا نا۔ میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ایک ایم ایل اے جو ہیں وہ لڑتے رہے، اور جب 4.5 سال ہو گئے تو اس کے بعد وہ بھی سینیٹر صاحب کریں کہ ہم یہ الگ بحث ہے، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ باقی دھاندلی ہوئی تھی 4.5 سال کا، پھر مداوع کون کرے گا؟ کہ جس کو ووٹ ملے وہ تو 4.5 سال عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا، اور جب اس کے حق میں فیصلہ ہے تو اب 4.5 سال جو لوگوں نے جس کو منتخب کیا تھا وہ تو دوبارہ اس کو نہیں لا سکتے۔ تو اسی طرح گزارش یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے جو کمپین چلائی وہ اس پہ کوئی انہوں نے اعلانات نہیں کیے، انہوں نے عوام کی ایسپریشن کے مطابق، وہاں کے لوگوں کے جذبات کے مطابق باتیں کی، اور انہوں نے یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے باتیں کی جو پنجاب اور سندھ میں ہیں، اور باقی جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ اب اگر نون لیگ آ جاتی ہے
दुरानी साहब, नून लीग अगर आ जाती है तो वो तो वादा बिलावल भुट्टो ने कहा था 12 सीटों का, फिर विभाग से भी जो है कलदम एक्शन कमेटी जो थी जो है उनकी भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आएगी तो वो कानून साजी कर इस जो है 12 सीटों का फैसला कर सकती है। ये तो कोई हमारा कोई एक कह सकते हैं ना कि कोई स्टेटमेंट दे दें या कोई ऑर्डर दे दें जिसके तहत जो है ये 12 सीटें खत्म हो जाए, तो पीएमएलएन इस पे अमल करेगी? देखें, अगर 2/3 अक्सरियत पीएमएलएन को मिल जाती है तो मेरा ख्याल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात आज भी हैं आज़ाद कश्मीर में, अब तो पूरे आज़ाद कश्मीर में ये आग फैल गई है। आज तो बहुत तमाम जिलों में इसकी जो है ना एहतजाज हो रहा है, जो रात को फायरिंग हुई, स्ट्रेट फायर हुआ लोगों के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब कोई भी जो पार्टी है वो इससे सरफ नज़र कर सके। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमें ये फार्मूला बताया गया था कि जीबी और गिलगित पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो मुझे ये लगता है, मेरी जो नाकिस राय में, कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को वही रोल दे दिया जाएगा जो जीबी में नून लीग को दिया गया। जिस तरह पीएमएलएन का वहां पे गवर्नर बना दिया गया, तो पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में शायद सदर आजाद कश्मीर जो पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। ठीक है एजाज उमर साहब, आखिरी अगर आपसे नुक्ता बड़ा अहम है, जिस तरह से दुरानी साहब भी फरमा रहे हैं, तो समझते हैं कि जो इलेक्शन में जीबी में जो किरदार दिया गया है नून लीग को, वही किरदार यहाँ पे पीपल्स पार्टी का होगा? आउट तो नहीं किया जा सकता, कुछ भी मुमकिनात में से है, लेकिन अभी हमको कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 डिवीजन में इलेक्शन रहती है। लेकिन जो मुर्तजा साहब ने बात बताई कि 22 लोग मारे गए हैं गुज़िश्ता रात जो है पिछले 24 घंटे के दौरान, तो ये बहुत बड़ी फिगर है और इससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि अगले जो मराहिल हैं इलेक्शन के उस पे भी वो असरअंदाज हों। इस तरह के हालात क्या मामूल बात नहीं है, बिल्कुल, और बड़ी खौफनाक है कि 22 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, और जो भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा फ्यूचर के लिए कि वो इन लोगों को मुतमईन रख सकें और इस्लामाबाद की मुदाखलत जो है वो कम से कम की जा सके। क्योंकि अभी भी, हालांकि ये कहा गया था कि 18वीं तरमीम में कि कश्मीर की वजारत जो है वो महदूद होगी, लेकिन अभी भी वो कश्मीर की अफेयर्स के, गिलगित के अफेयर्स पे इस्लामाबाद जो कंट्रोल करता है, वो रविश अगर जारी रही तो आज़ाद कश्मीर में रिवोल्ट भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत, जो भी हुकूमत बनाए पार्टी, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे और फैसला करना बहुत बड़ा अहम होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजनिगार एडिटर सिंधिया अखबार एजाज महर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु अख़ुनज़ादा चट्टान साहब साबिक़ रुकन क़ौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। मुर्तज़ा दुरानी आज़ाद कश्मीर हुकूमत जा अगूणा तर्जुमान भी असां सां गॾु हुया, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में यकीनी तौर ते फ़ैसिलो आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जो आहे, पर जेको बि हुकूमत ठाहे यकीनी तौर ते आज़ाद कश्मीर जी जेका सूरत हाल आहे, ऐं ख़ासि तौर ते उतां जा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके तालीम ऐं जेको आहे सो रोज़गार ऐं जेको आहे सो कश्मीर जी जेका सूरत हाल आहे, उन ते जेको ईंदड़ वज़ीर आज़म हूंदो उहो यकीनन ई कमु कंदो त अॻिते कश्मीर जो मसइलो हल थी सघे थो, न त यकीनी तौर ते उनखे बि चैलेंजिस हूंदियूं जीअं पोयनि वज़ीर आज़मनि खे रहियूं आहिनि। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।